अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर कानूनदान हैं, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। एक अहम डेवलपमेंट आज की ये है कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया है कि EVM का जो मामला है, इलेक्शन रिफॉर्म से, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर उस कमेटी की सिफारिशात जो हैं उन पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड के बाद जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने भी अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का फ़ैसला किया है। हुकूमती तर्जुमान वफाकी वज़ीर बर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि ये एब्सोल्युटली नॉट की कीमत है, अब ये तो चुकानी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि एक तो ये सिलसिला है, दूसरा ये है कि अब जो आने वाले दिनों में हैं वो कितनी कीमतें और किस तरह की कीमतें मज़ीद भी हो सकती हैं। ताबिश गौहर साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, सिलसिला वही पुराना, जब आए तो बड़े इत्तेफाक के साथ, जब गए तो बहुत से इल्ज़ाम उनके सरहाने हैं। शहबाज शरीफ साहब भी आज अवाम के मसाइल पे कौमी असम्बली में बोले हैं। ये तमाम मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। इरशाद साहब, अगर जो इस वक्त महाज़रा है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, इसको बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे हुकूमत को एतराज़ है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की शख्सियत पे? इरशाद साहब देखिए, एक दो चीज़ें तो बिल्कुल नाकाबिल फ़हम हैं। नंबर वन तो ये है कि जनाब सिकंदर सुल्तान साहब को प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद नामज़द किया, ख़ुद उनका नाम पेश किया और अपोजिशन लीडर ने उससे इत्तेफाक किया, या अपोजिशन लीडर ने नाम पेश किया तो इन्होंने इत्तेफाक किया। बहरहाल उनका तकर्रुर जो है वो मौजूदा हुकूमत ने किया है, मौजूदा हुकूमत की मर्ज़ी से हुआ है, मौजूदा हुकूमत के दौर में हुआ है। और सिकंदर सुल्तान साहब की शोहरत, अमूमी शोहरत जो है वो बहुत एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की है, एक ऐसे अफसर की जो अपने काम से काम रखता है और उसूल पसंदी का मुजाहरा करता है। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शफीक चौधरी साहब, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में एक्साइज टैक्सेशन के मिनिस्टर रहे हैं पंजाब में जी। ये उनके साथ DG थे। वो बताते हैं कि एक मामले पर जब इनसे एक काम कराया गया सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन ने, और वो मेरे इल्म में नहीं था, जब मैंने इनसे जवाब तलबी की तो उन्होंने सारा कुछ लिख के दिया। अपने सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ कोई DG लिख के नहीं देता जी, और उसके बाकायदा बताया कि किस तरह ये तबादला हुआ। तबादला था एक पॉलिसी के ख़िलाफ़, और फिर कहा कि मैं गैर मशरूत माज़रत ख़्वाह हूँ, अगर आप कबूल नहीं करते तो मैं ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह जब ये गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे तो उस वक्त जो गवर्नर थे और वज़ीर थे शुमाली इलाका जात के, बरजीज़ ताहिर साहब, उन्होंने एहसान जतलाने की कोशिश की कि हमने आपको लगाया है। तो उसी दिन उन्होंने दफ्तर छोड़ दिया और वो इस्लामाबाद वापस आ गए कि जी नहीं, आपने नहीं लगाया, आपकी वजह से मैं नहीं लगा, मैं मेरिट पर लगा हूँ। अगर आप समझते हैं आपकी वजह से, तो मुझे ऐसा अफसर के साथ फड्डा डालना या ऐसे अफसर को के बारे में ये कहना कि वो नवाज शरीफ का आदमी है, शहबाज शरीफ का आदमी है, समझ नहीं आती। ख़ुद लगाया है और इल्ज़ाम लग रहे हैं जी। लेकिन और फिर एक इदारे को हिट किया जा रहा है, क्योंकि पहले जब नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी चेयरमैन नैब के बारे में ये बात कहती थी तो ये कोई नहीं मानता था कि ये एक शख्स के बारे में कहा जा रहा है, वो नैब के बारे में कहा जा रहा था और हुकूमत का यही बयानिया होता था। अब एक शख्स नहीं है, एक इदारा है। अब नैयर बुखारी साहब कानूनदान भी हैं और सियासतदान भी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप और पीपल्स पार्टी, बुखारी साहब, इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखती है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये मामला है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चंद वज़रा का मामला है? शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पे आप देखें कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाना आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और फिर 18th अमेंडमेंट से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का तरीका और था, और 18th अमेंडमेंट के बाद फिर ये लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन से, अगर उनका एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करती थी। तो मैं जो रिकॉल करता हूँ कि ये बड़ा डिलेड था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे,
جی اور اس وقت پٹیشنز بھی فائل ہوئیں کہ شاید سردار رضا صاحب کو کنٹینیو کیا جائے یا سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا جائے، لیکن اوریجنل جو نام دیے تھے جو میں ریکال کرتا ہوں لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے اپوزیشن سے، ان میں راجہ صاحب کا نام فگر نہیں کرتا تھا. یہ سبسیکوینٹلی پی ٹی آئی نے نام راجہ صاحب کا دیا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور اس پہ اپوزیشن نے بھی ایگری کیا کیونکہ ان کا پاس کنڈکٹ دونوں پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص اپوزیشن کو کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو بہت بہتر پتہ تھا. میں پرسنلی بھی راجہ صاحب کو جانتا ہوں کیونکہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اسلام آباد میں اسسٹنٹ کمشنر، تو اس سے پہلے انہوں نے ٹریننگ بھی بطور اے سی ٹرینی بھی اسلام آباد تعینات رہے. تو ان کے اور میں اس زمانے میں بار کا پریزیڈنٹ تھا 92 میں جب ان کی اپوائنٹمنٹ اسلام آباد میں تھی، تو میں تو اس حوالے سے ان کو جانتا ہوں، اور پھر ان کی مختلف جگہ جو پوسٹنگ رہی اس حوالے سے بھی ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے. لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو بات وفاقی وزراء کر رہے ہیں، پرابلم ان کو کسی اور ایشو پہ ہے، اور یہ ٹارگٹ ای سی پی کو کر رہے ہیں اور سی سی کو کر رہے ہیں. اور ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ریزائن کر جائیں. پہلے وہ ممبرز کے بارے میں کہتے تھے، اب کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن ریزائن کر جائیں. تو ان کو آئین انہوں نے پڑھا ہوگا، اور اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا، بالخصوص چیف الیکشن کمشنر، تو اس کی ریموول کا طریقہ بھی آئین میں درج ہے. تو ذرا ہمت کریں، انیشیٹو لیں، مطالبے نہ کریں ریزگنیشن کا. جو آئین میں پروویژن ہے آرٹیکل 209 کی، اس کے تحت ریموول موو کر کے دیکھ لیں، جوڈیشل فورم پہ جائیں تو ریموول کر کے دیکھ لیں کہ آیا ان کا کیس ریموول کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. ادروائز یہ جو ہیو اینڈ کرائے ہے، بیسیکلی یہ ان کا جو وہ کیس ہے اوورسیز فنڈنگ کا، جی اس کے بارے میں ابھی یہ بہت ڈیلے ہو گیا، اور بہت سارے انہوں نے کوشش کی پٹیشن دائر کر کے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر کے، کبھی ایک وکیل پیش کرتے تھے کبھی دوسرا. تو وہ الٹیمیٹ ابھی کیس کنکلوڈ ہونے والا ہے، اور ان کو اپریہنشن یہ ہے کہ بلکہ درست طور پہ ان کو جو بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے ان کے خلاف آئے گا، تو یہ اس لیے پریمپٹ کر رہے ہیں اس کیس کے فیصلے کو ایلیگیشن لگا کے سی پی اے اور ای سی پی پہ. تو بیسک اسٹریٹجی ان کی پی ٹی آئی والوں کی حکومتی وزراء کی یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ای سی پی کو اس بات کا بالکل کاگنیزنس لینا چاہیے، اور جو ایلیگیشن انہوں نے لگائے کہ انہوں نے نواز شریف سے پیسے لیے ہیں، اس کو اسٹیبلش کریں، کورٹ آف لا میں لے کے جائے اسٹیبلش کریں، ورنہ یہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں اور قانون کے مطابق جو ٹرائل ان کے خلاف آئے گا اس کو فیس کریں. نیر بخاری صاحب، بطور پارٹی پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے کہ یہ اصلاحات کے حوالے سے اور ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمشنر کا موقف درست ہے، وہ صحیح ہیں اور حکومت زیادتی کر رہی ہے؟ دیکھیے، پچھلے دنوں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے اپوزیشن کی جماعتوں کی ملاقات ہوئی، میں بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ساری جو پروویژنز ہیں اس کی الیکشن ایکٹ کی امینڈمنٹس کر رہے ہیں، یہ متصادم ہیں آئین پاکستان کے ساتھ، اور باقی جو لیجسلیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں وہ سپریم ہوتی ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پارلیمانی نظام میں گفت و شنید تو رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری حکومت وقت پہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکنگ ریلیشنز ڈیولپ کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، تاکہ وہ قانون سازی آسان طریقے سے اس پہ عمل درآمد کر سکے اور قانون سازی کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی پروپوزلز ان کی ہیں، میں نے خود بھی وہ دیکھی ہیں کہ بہت ساری پروپوزلز ایسی ہیں جو آئین سے ان کنٹراڈکشنز تھیں، اور بالخصوص ای وی ایم کا پروسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی شروع ہوا. میں پھر اس کمیٹی کا ممبر تھا اس زمانے میں. ہم سب سمجھ رہے تھے کہ وہ زیادہ سیف اینڈ سیکیور سسٹم نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ملک جو ہیں جی بالکل ٹھیک ہے،
قابل استعمال اور قابل بخاری صاحب اعتبار نہیں سمجھ رہے تھے. جی بخاری صاحب، جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، تو جو 2017 کے اصلاحات ہوئیں اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ جی یہ مشینی ووٹنگ ہوگی اور اس کے لیے پائلٹ پروجیکٹ بنے گا، تو پھر اس وقت اتفاق نہیں ہونا چاہیے تھا مشینی ووٹنگ پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ملک کا اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہوتی ہیں. پاکستان میں آپ جو ای وی ایم لانا چاہتے ہیں، آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں لٹریسی ریٹ پہ کہ آپ کی پاپولیشن کتنی ہے کہ جو اس ای وی ایم کو آپریٹ کر سکے گی، اور اس ای وی ایم کو آپریٹ کرنے میں کوئی سیکریسی مینٹین رہ سکے گی. پہلی بات تو یہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو گئے. سیکنڈلی یہ جو ان کا آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا 18 میں، ابھی یہ اٹ کڈ بی منوورڈ، تو وہ جو اپریہینشنز ہیں منوورنگ کے وہ بھی دیکھ لیے جائے. سیکنڈلی اس گورنمنٹ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے یہ خود کوئی انڈسٹری ہے جو یہ مشینیں بناتی ہے، کہ انہوں نے ابھی وہ لا پاس نہیں ہوا تو یہ انہوں نے پہلے ایگریمنٹس کرنے شروع کر دیے یا کانٹریکٹس کو ڈول آؤٹ کرنا شروع کر دیا فار سرٹن بینیفٹس. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک قانون بن جاتا. بلا شبہ قانون بنانا یہ استحقاق پارلیمان کا ہے، اور اس قانون پہ عمل درآمد جو ہے وہ تمام اداروں کو کرنا چاہیے. لیکن جو قانون اگر آئین کی اسپرٹس کے خلاف ہو تو وہ چیلنج بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں 18th امینڈمنٹ چیلنج نہیں ہوئی. ابھی جو وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب، انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین نیب کا تقرر ہے اس پہ اپوزیشن لیڈر سے بات کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کا مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے گا. ان پر نیب کے کیسز ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. پیپلز پارٹی کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈر کو ایک آئینی ادارے کے سربراہ کے تقرر کے لیے بائی پاس یا اگنور کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات دوسری یہ ہے کہ ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے کہ ان کا توسیع ہو سکتی ہے آرڈیننس کے ذریعے. کیا آرڈیننس کے ذریعے توسیع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے بنیادی بات یہ جو آپ سمجھیں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی، کون کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کر سکتا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرے تو اس کے لیے آرٹیکل 6 موجود ہے. اور یہ کہنا کہ لیڈر آف اپوزیشن، تو لیڈر آف ہاؤس کے خلاف بھی تو انکوائریز ہے نیب کے پاس. وہ بی آر ٹی کا کیس آپ لے لیں، وہ مالم جبا والا کیس لے لیں، وہ ہیلی کاپٹر والا کیس لگے، وہ انکوائریز عمران خان کے خلاف موجود نہیں ہے. وہ جو کارٹلز بنے ہیں شوگر کے اور ویٹ کے، وہ کیسز اس گورنمنٹ کے خلاف موجود نہیں ہیں. تو پھر گورنمنٹ کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ عمران خان کرتا ہے، لیکن کنوکشن نہیں ہے اس کے خلاف. اسی طرح شہباز شریف صاحب کے خلاف کنوکشن نہیں ہے. از ناٹ اے کنوکشن. اگر کنوکشن ہوتی تو ممبر آف پارلیمنٹ نہ رہتے، اور ممبر آف پارلیمنٹ نہ رہتے تو لیڈر آف اپوزیشن نہ رہتے. اس لیے ایسی کوئی قدغن آئینی طور پہ نہیں ہے کہ ان سے کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی. دوسری بات آپ نے چیئرمین نیب کے لیے دیکھیں، چیئرمین نیب کی ٹرم ایک مدت کیوں رکھی گئی؟ 1 ٹرم چیئرمین کیوں رکھا گیا؟ اس کی بھی ریزننگ ہے. ریزننگ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص چیئرمین وہ اپنی ایکسٹینشن کی لالچ میں وہ گورنمنٹ کا انسٹرومنٹل بن جائے، گورنمنٹ کا ٹول بن جائے، اس کو کچھ لیوریج مل جائے، اس کو کوئی بینیفٹس کو آفر کی جائے سیکنڈ ٹرم کے لیے، اور وہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن نہ کر سکے. اور ابھی جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان پہ تو ویسے ہی بڑے کوشچن مارکس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کوشچن مارکس ان پہ ہیں کہ یہ جس ادارے میں یہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے یہ ہے کہ ہی شوڈ ناٹ کنٹینیو ایز اے چیئرمین نیب. یہ پیپلز پارٹی اگر یہ معاملہ آتا ہے اور حکومت ضد کرتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو شہباز شریف صاحب سے نہیں کرنا، تو پیپلز پارٹی کا موقف آئینی ہوگا، اصولی ہوگا، یا وہ کمپرومائز کرے گی کہ جی یہ معاملہ آگے چلنا چاہیے، نیا چیئرمین آنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں بات ہے وہ کنسلٹیشن اس کی ہے، لیکن ہم اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپس میں کنسلٹ کرتی ہیں.
جو پارلیمان میں جو لوگ جماعتیں بیٹھی ہیں بالکل ان کا آپس میں رابطہ ہے. شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے لیڈر ہیں, وہ کنسلٹیشن ضرور ہوگی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیسک اسپرٹ ہے لا کی, اس کو اگر یہ چینج کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم رجسٹ کریں گے اور پھر اس کو ڈفرینٹ فورمز پہ بھی لے کے جائیں گے. سیکنڈلی وہ جو آرڈیننس لانا چاہتے ہیں اس میں ہمارے پاس پروویژن ہے آرٹیکل 89 کے نیچے کہ ہم اس کو ڈس اپروو کروائیں ہاؤس سے, چاہے وہ لوور ہاؤس سے کرائیں چاہے وہ اپر ہاؤس سے کرائیں. اگر ان کیس وہ ڈس اپروو نہیں ہوتا, یہ ایکٹ پاس کرتے ہیں, لیکن دیٹ از اے پروسیس, وہ پروسیس بھی ول ٹیک ٹائم. یہ 8 اکتوبر کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو یہ ابھی امینڈمنٹ لائیں گے, آرڈیننس لائیں گے, ایکٹ بنائیں گے, تو پھر یہ اٹ ول ٹیک ٹائم کنزیوم کرے گا. ڈس فنکشنل ہو جائے گا نیب. اگر نیب کا چیئر موجود نہیں ہے تو نیب ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہے. کوئی ریفرنس تیار نہیں ہو سکے گا, کوئی ریفرنس فائل نہیں ہو سکے گا, کوئی اور پلی جو ہے جو نیب چیئرمین سے متعلقہ ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس لا کی جو اسپرٹ تھی نیب آرڈیننس کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کنسلٹیشن کے پروسیس میں آنا چاہیے. بخاری صاحب, بلاول صاحب پنجاب میں دورہ بھی کرتے رہے, جنوبی پنجاب میں انہوں نے بڑا وقت گزارا. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ متبادل ہیں عمران خان صاحب کا اور حکومت آپ کی آ رہی ہے. انہوں نے 1-2 دفعہ کہا بھی. مریم صاحبہ ہیں کہ نہیں جی ہماری حکومت آ رہی ہے اور وہ وزیر اعظم بننے جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو سیناریو بن رہا ہے خاص طور پر کنٹونمنٹ کے انتخابات کے بعد, کیا پوزیشن ہے سیاسی؟ دیکھیں ارشاد صاحب, پولیٹیکل پارٹیز کا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ قوم کے ساتھ جو کمٹمنٹ کریں, جو اپنا مینیفیسٹو دیں, اس مینیفیسٹو پہ وہ عمل درآمد کرا سکیں. عمل درآمد وہ بذریعہ حکومت ہی کر سکتے ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹ ہر پولیٹیکل پارٹی کا گورنمنٹ اچیو کرنا ہوتا ہے فار سرونگ دی پیپل آف پاکستان. اس کے لیے ہم سمجھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 52 ایئرس کا, وہ لوگوں کے سامنے ہے. ہماری پرفارمنس لوگوں کے سامنے ہے. ان کی 3 سال کی پرفارمنس بھی سامنے ہے لوگوں کے, کہ جو پہلے 100 ڈیز کا انہوں نے اعلان کیا لوگوں کو ریلیف دینے کا, ابھی تک تو نہ وہ 50 لاکھ گھر بن سکے, نہ 1 کروڑ نوکریاں آ سکیں. اور جو پرائس ہائیک ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ جو چینی 55 روپے کلو تھی 2018 میں, آج 110 پہ ہے. جو گھی 160 روپے کلو تھا آج 350 روپے پہ ہے. تو لوگوں کی تو قوت خرید جو ہے وہ جواب دے چکی ہے. اب لوگوں کے غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ضروریات زندگی روزمرہ کی اشیاء وہ خرید پائے. تو یہ 3 سال کی کارکردگی ان کی قوم کے سامنے ہے, اور اس کا بیان ثبوت یہ ہے ابھی ریسنٹ جو کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کس بری طرح پی ٹی آئی امیدوار ناکام ہوئے اور پی ٹی آئی بطور جماعت ناکام ہوئی ہے. میں پشاور میں بیٹھا ہوں اس وقت. پشاور میں کنٹونمنٹ کے الیکشن میں صرف 1 سیٹ یہ مینیج کر سکے ہیں آؤٹ آف 5. باقی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیتی, ANP نے جیتی اور ایک انڈیپینڈنٹ نے جیتی. تو یہ ان کی پرفارمنس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ ان سے کتنے نالاں ہیں اور لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. جی ٹھیک, بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب, آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومتی موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری جو پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق بھی اطلاعات آئی ہیں, کیا یہ جو محاذ آرائی ہے یہ ختم ہوگی یا بڑھے گی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر زرتاج گل صاحبہ بھی. زرتاج صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ سے گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب, یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا, اب ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہ پارٹی کا موقف ہی لگ رہا ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ آنے سے پہلے الیکشن کمیشن کو حکومت متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن الٹیمیٹ جو کمنگ الیکشنز ہیں یا کچھ بھی ہے, اگر یہ شارٹ ٹرم اپروچ ہو ارشاد صاحب, تو اس کا نقصان کیا مستقبل میں حکومت کو ہی نہیں ہونا یا پی ٹی آئی کو ہی نہیں ہونا؟ دیکھیں, اگر خدا نخواستہ فیصلہ خلاف آ جاتا ہے
تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ حکومت اس سے پہلے کیا کہہ رہی تھی یا وہ ذرا کیا کہہ رہے تھے؟ کیا وہ لوگ یہ بات مان جائیں گے کہ جناب چونکہ ہم نے باتیں کی تھیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یا الیکشن کمیشن کے خلاف اس لیے فیصلہ آ گیا ہے؟ میری خیال یہ ساری پالیسی میاں نواز شریف صاحب نے اپنائی تھی، مریم صاحبہ نے اپنائی تھی، لیکن فیصلے تو امپلیمنٹ ہو گئے۔ روک سکو تو روک لو، ان کا ہی بیانیہ تھا کل جو اعظم سواتی نے کہا۔ حیران کن بات ہے نا کہ جو بات نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھیں وہی باتیں اب یہ کہنا فواد چودھری صاحب نے بھی مریم صاحبہ والی بات، اس کا مطلب ہے کہ اب مسلم لیگ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم اداروں پہ تنقید نہیں کر رہے، ہم شخصیات کے برتاؤ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بولی سینا سے میری رائے متفق گردید رائے بالی رائے من با رائے بو علی، کہ ہماری رائے جو ہے اتفاق ہو گیا۔ کیا تحریک انصاف مسلم لیگ نون کم از کم اس معاملے پر متفق ہو چکی ہے؟ لیکن اتفاق سے چونکہ حسن اتفاق ہے، زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو اب یہ جو اتفاق حسن اتفاق ہے یا یہ رائے کا اتفاق ہے، یہ اتفاق سے زیادہ بچاؤ کا طریقہ ہے، یہ بھی ہے۔ وہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں اکٹھا ہمیں کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا۔ یہ اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے کہ بھی جو حالات کا جبر ہے یا دباؤ ہے وہ اب حکومت کے وزرائے کرام کو یہ زبان استعمال کرنے پر، لیکن یہ کوئی بات مفید نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے حکومت کے پاس اپوزیشن تو مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حکومت کے پاس کسی بھی ادارے کے سربراہ کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اختیار موجود ہے۔ وہ جو آئین میں درج طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ متعلقہ ادارے سے رجوع کرے اور اس کو ہٹا دے، اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اپوزیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو وہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے جب آپ متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے دو تاثر جاتے ہیں۔ ایک تو جو خطرناک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی کمزوری سامنے آتی ہے۔ جی، حکومت کی کمزوری سامنے آنا جو ہوتا ہے وہ ریاست کے لیے اور حکومت دونوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ حکومت کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ذاتی خواہشات کو، ذاتی مفادات کو فوقیت دے رہے ہیں ریاست پر، ریاستی اداروں کی بالادستی پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، اداروں کی بالادستی مجروح کر رہے ہیں۔ تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ اس وقت جو اعظم سواتی صاحب اور فواد چودھری صاحب اور دوسرے لوگ زبان استعمال کر لیں چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے، کیا اب یہ پارٹی پالیسی ہے کہ سخت زبان استعمال کی جائے اور یہ وہ زبان ہے جو مسلم لیگ والے استعمال کرتے تھے اور آپ اس پر تنقید کیا کرتے تھے؟ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فیصل۔ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ اس لیے جو ہے کنفرنٹیشن کریں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ جی ہمارا فارن فنڈنگ کا کیس ہے۔ ایک تو میں پہلے کلیئر کر دوں کہ ہمارا فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، ہمارا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ میں صرف یہ کہ آپ نے وہ واپس کرنے ہوتے ہیں جن کے کانسٹیٹیوشن میں اجازت نہیں ہے، جن پرسنل سے یا جن این جی او سے، وہ بھی ہمارا کیس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس کے 40,000 لیجیٹیمیٹ آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو ہم نے جمع کروائے، ایک ایک بندے کا اس کے اندر ایڈریس پتہ ہے، ایک ایک بندے کا ٹیلی فون کال پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے پیسے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لیے اور الیکشن کے لیے دیے۔ اور ہمیں تو فخر ہے کہ پاکستانی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تو لوٹ گسوٹ نہ کی ہوئی اور نہ کرنی ہے، تو لہٰذا الیکشن لڑنے اور کیمپین کے لیے وہ پارٹی کو پیسے دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو ڈیلے سے اگر الیکشن کمیشن ہمارے اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتا، ڈیلے کرتا، تو ہمیں تو اس کا لاس ہے۔ ہم تو الٹا چاہتے ہیں کہ یہ فوراً اس کا رزلٹ نکل آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے یہ سوال ہوا ہے اور اس کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اپنے جوابات نہیں دے سکی ہے، اور وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ ان کے جو باہر پیسے ہیں وہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں کیسے آتے رہے۔ اور بائی دا وے آپ کو شاید یاد ہوگا 80 کروڑ تو انہوں نے آپ میڈیا کے نام لگا دیے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف نے کس مد میں 80 کروڑ کس کو دیے ہیں۔ بہرحال
یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی پھنسے گی. جو فورن فنڈنگ کا کیس ہوتا ہے, فورن فنڈنگ کا کیس کو انٹیریئر منسٹری وہ آرٹیکلز پاکستان کے مفادات سے متصادم ہوتا ہے, وہ باقاعدہ سمری آتی ہے. تو فورن فنڈنگ کو اتنا مذاق نہیں ہے, ممنوعہ فنڈنگ کو فورن فنڈنگ بنا دیا ہے, اور وہ بھی ہمارا کیس نہیں. اس میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این خود پھنسے گی کہ ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ نہیں ہے. وہاں بھی پاپڑ والے اور اسی طرح دہی بلے والے اور اسی طرح کے مشتاق اسٹینوگرافر ٹائپ چینے والے ہی لوگ فرق ذرا سمجھا دیں. پہلی بات تو یہ زرتاج صاحب فرق سمجھا دیں فورن فنڈنگ میں اور ممنوعہ فنڈنگ میں. جی فیصل, جو فورن فنڈنگ ہے نا وہ تو پراپر کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف, حکومت بھی نہیں بلکہ اسٹیٹ کے خلاف آپ باقاعدہ ایسی فنڈنگ لیں کہ آپ کے فیصلے اثر انداز ہوں, آپ کی حکومت کا طریقہ کار یا پارٹی کا نیریٹو بالکل چینج ہو جائے. وہ تو ہے ہی اسٹیٹ سے متصادم ہے. تو فورن فنڈنگ کا تو کوئی کیس ہے ہی نہیں. اور فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہوتا, وہ آتا پھر انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے, وہ پھر کیبنٹ کے پاس آتا ہے. وہ تو باقاعدہ ایک پروسیس ہے. تو یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی فورن فنڈنگ لے. ممنوعہ یہ کہ جس میں کیا کہ آپ نے کسی این جی او سے یا کسی ایسے شخص سے پیسے نہیں لینے جس کے اوپر جس کا کوئی جو خود یا متنازع ہو یا کوئی اس کے لیے ممانت ہو. ہمارا تو ممنوعہ فنڈنگ کا بھی کیس نہیں, ہمارے اوپر ایک ایسے شخص نے الزام لگا دیا جس کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون ہماری پارٹی کا ممبر ہے اور کون نہیں. یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ ہماری پارٹی کا کون ممبر ہے. ہم ایک شخص کو پارٹی سے بددنیانتی پہ یا اس کے حرکات سکنات کے خلاف اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں, اور وہ بدلے کے تحت پاکستان اسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف مقدمہ کر دیتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی کرپٹ ایس ایچ او کو آپ نکال دیں تو وہ پولیس کے اوپر ہی الٹا مقدمہ کر دے کہ جی پولیس ڈپارٹمنٹ ہی خراب ہے. تو لہٰذا یہ بڑا فرق ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی ہمارا نہیں ہے. یہ بدنیتی کے اوپر ہم تو چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہو جائے, کیونکہ ہماری ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے ڈیلے سے. ہمیں پتا ہے کہ 40,000 ہمارے آڈیٹڈ فنڈ وہ ہے اکاؤنٹ ہے ہر شخص نے, اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں الیکشن لڑنے کے لیے, اور ہم تو باقاعدہ چیریٹی پروگرام کرتے ہیں. کسی پاکستان میں کسی پارٹی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی ہے, انہی کی کرتوت نکلیں گے. ہمارا بڑا کلیئر آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے. زرتاج صاحب ایک سیکنڈ, اگر یہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو تو پھر یہ جو کبھی سٹے لیا جاتا ہے کبھی ڈیلے لیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ارشاد عارف صاحب, جو سٹے یا ڈیلے ہے نا, سٹے تو ہم نے یا ڈیلے وہ تو اس پہ یہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی ہے وہ ایک چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کے بانی ممبر کون ہیں. فار ایگزامپل سیف اللہ خان نیازی ہیں, عمر چیمہ ہیں, اسی طریقے سے وجیہ الدین صاحب ہیں, یا احسن رشید صاحب تھے جو فوت ہو گئے, سلونی بخاری ہیں. یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے بانی ممبرز ہوتے ہیں, یہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا بانی ممبر نہ ہو اور وہ اس کو آپ خود غبن فراڈ پہ نکال دے اور اس کو زبردستی الیکشن کمیشن تلی وہ یہ کہنے کے اوپر کہ یہ آپ کا بانی ممبر ہے, ہی از ناٹ آر بانی ممبر, ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا تھا. تو وہ بدلے میں چونکہ ان کو اعتراض تھا کہ ان کو پارٹی کا وہ مین کوئی پریزیڈنٹ نہیں بنایا. جب ایک بندہ نکما اور نالائق کو کام نہ کرتا ہو اور اوپر سے فراڈ بھی کرتا تو ہم نے اس کو نکال نہیں تھا. یہ ہمارے اپنی پارٹی کا پروگریٹو ہے, ہم اس کے خلاف گئے ہیں. جہاں تک فنڈنگ کا کیس ہے پارٹی کا, اس میں تو ہم نے باقاعدہ کہا کہ جی آن کیمرہ کریں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پورے پاکستان کو قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ جو اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. فار ایگزامپل ابھی پچھلے دن جو پی ڈی ایم میں لڑائی ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان کے اپنے بلوچستان کے ایک امیر نے, یا جو ان کی پارٹی کے مین کوئی وائس پریزیڈنٹ صاحب تو مجھے نام بھول گیا, انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے لیبیا اور مصر سے جو ہے وہ پیسے لیے اور وہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر آئے. اس کو فورن فنڈنگ بولتے ہیں. یا فار ایگزامپل بنظیر بھٹو کہتی ہے کہ نواز شریف نے $10 ملین اسامہ بن لادن سے بنظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے لیے. اس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں. اس کو فورن فنڈنگ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے اندر یا اوورسیز پاکستانی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرے. لہٰذا ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. جہاں تک آپ نے اس کی بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہمارا کوئی ٹکراوے, اور مریم کیا ہے, یہ کیا وجہ ہے اتنی سخت زبان استعمال ہو رہی ہے؟ یہ پھر کیا وجہ بنی؟ اگر یہ کوئی مقدمہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ کیا وجہ بنی کہ اتنی سخت زبان استعمال ہو رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کہ راز کھول دیں گے اور نہیں رہنے دیں گے اور پیسے لیے ہوئے ہیں آپ نے نواز شریف سے؟ نہیں ارشاد عارف صاحب, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک آئینی ادارہ
किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का बाइकआउट कर दें या उसमें से चीज़ें एग्जाम्प्ट कर दें या वो प्रेसिडेंट ऑफिस में मीटिंग के अंदर ना आए या वो अपना जो जवाब है उसको सोशल मीडिया पे और या ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या फिर प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो है अपनी स्टेटमेंट दें और आईनी इदारों के सामने जवाब न दें, तो इसका मतलब है कि कोई एक शख्स खुद ही पोलिटिसाइज करना चाहता है। तो इरशाद आरिफ साहब आगे से भी सियासतदानों ने भी अपना दिफा करना होगी। ज़रदाद साहिबा देखिए, जो सीरीज है ये जो आपने बात की है कि एक आईनी इदारा वो मीडिया के ज़रिए आपको पैगामात दे रहा हो, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप हुकूमत हैं, हुकूमत वज़रा आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करें, उससे बेहतर नहीं है आप भी आईनी तरीका इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं? आप फिर इस तरह से मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं इदारे का? देखें फैसल, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो आपके ऊपर भी जवाब आएगा। असूली तौर पर तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हद तक झगड़ा नहीं आना चाहिए था। आईनी इदारे का एक काम है, और जो मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि अगर हम लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रिंट मीडिया की और सोशल मीडिया की लड़ाई को हम छोड़ भी देते हैं, तो असल मकसद ये कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है 2023 में। उसमें हमने कोई 47 के करीब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का 2020 का जो बिल है उसके अंदर हमने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रखी हुई है, हमने उसमें पोलिंग अमले के बारे में बात की हुई है, उसमें हमने पार्टी की जो 10,000 के ऊपर जो वो है मेंबरशिप है उसकी बात की हुई है, उसमें खवातीन के वोट का हक हमने कहा है कि किस तरह खवातीन को एक पार्टी ज़्यादा जो है वो मेंबरशिप या टिकटें दें। इसी तरीके से उसके अंदर EVM मशीन भी है और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी हक दिया हुआ है कि पाकिस्तानी जो 80 लाख पाकिस्तानी बाहर से पैसे भिजवाते हैं वो वोट का हक भी हासिल करें। अब इसके बीच में अगर आपने एक मशीन के बारे में 37 ऑब्जेक्शंस हैं, उस 37 ऑब्जेक्शंस के बारे में और तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो 5-6 बातें हैं उसके बारे में अगर एक एक बात कर लेते हैं तो उसमें एक ये कि वो ये कहते हैं कि वक्त बहुत कम है और इतनी बड़ी तादाद में ये मशीनें नहीं बनाई जा सकती। हुकूमत वक्त ये कह रही है, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ये कह रही है कि हम 6 महीने के अंदर आपको सारे के सारे मशीनें फराहम कर देते हैं। दूसरा उनका एतराज़ ये है कि जी ये जो 150 अरब का खर्च आएगा ये बहुत ज़्यादा है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप बार बार बाई इलेक्शन के अंदर और जनरल इलेक्शन के अंदर बैलेट पेपर छापते हैं तो उसके ऊपर पैसे का ज़िया बार बार होता है। ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, हार्डली कभी मशीन ख़राब होगी। तो हम ये कह रहे हैं, और ये भी हुकूमत वक्त जो है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपको देने को तैयार है। तीसरा वो ये कहते हैं कि जी इसकी जो ब्लैक बॉक्स है इसकी शफाफियत के ऊपर सवाल उठेगा। अब आप मुझे एक बात बताएं फैसल, पिंक कलर का बना दें, ग्रीन कलर का बना दें, येलो कलर का बना दें, इसको ब्लैक बॉक्स आई डोंट नो क्यों कहा गया अगर शायद इसका कलर ब्लैक है। मसला ये कि हम कह रहे हैं कि जो ठप्पा माफिया है, जो मुर्दा लोग हैं जिनके नाम पे ID कार्ड लेके और जो 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार वोट डाले जाते हैं, ब्लैक बॉक्स का कलर से तो ताल्लुक नहीं है ना, ब्लैक बॉक्स का तो कलर से ताल्लुक नहीं है, वो तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उस पे मैं सिर्फ जवाब देना चाह रही हूँ कि मकसद क्या था कि जी मेरा मतलब ये फैसल मसला ये कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से या टेक्नोलॉजी से किसी ने नहीं रोका। पाकिस्तान और दुनिया ने इवेंचुअली टेक्नोलॉजी पे जा रही है, EVM मशीन पे भी जा रहा है। मकसद ये कि ट्रेसेबल आपका थंब इम्प्रेशन का बैलेट पेपर हो और रिजल्ट आपका हैंग ना हो, उसी टाइम आपका रिजल्ट निकल आए और आप जो ठप्पे हैं वो न लग सकें, 10,000 15,000 एक्स्ट्रा वोट न डल सकें। इसके खिलाफ हम EVM मशीन पे लेके जा रहे हैं। अब ये स्टैंडिंग कमेटी में है, तो ये जब लॉ पास हो जाएगा तो इवेंचुअली होपफुली एक नई कमेटी की बात भी हुई है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, होपफुली बैठ के कोई ये मामलात बातचीत गुफ्तो शनीद से हल हो जाएंगे। ज़रताज गुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का इनकार कर देना क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आने से। फवाद चौधरी साहब इसे एब्सोल्युटली नॉट की कीमत करार दे रहे हैं। मज़ीद क्या कीमतें हैं जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेंगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, क्रिकेट के मामले पे भी हुकूमत एग्रेसिव है। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट की कीमत है जो चुकानी तो ज़ाहिर पड़ेगी। दूसरा, रमीज़ राजा साहब ने कहा कि इस तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट जब हमने कहा था इरशाद साहब, तो क्या उस वक्त हमें इस बात का इदराक नहीं था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर इदराक था तो तैयारी क्यों नहीं थी?
فیصل صاحب، اقبال نے کہا تھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ اب جب آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا غیرت کے لیے غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی عزت اور وقار کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو پھر اس کی آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، قوم کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ابھی تازہ ترین مثال ہے۔ 20 سال قبل افغان قوم نے اور طالبان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی عزت کی، اپنے وقار کی حفاظت کریں گے اور امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے۔ اس کی قیمت انہوں نے چکائی، وہ تیار تھے اس کے لیے، آج وہ کامیاب ہیں، کامران ہیں، ثابت قدم بھی رہے، سب سے بڑی بات۔ یعنی آپ نے تیاری کی، اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ تھا کہ کیا کیا قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان اناج سے، میں کمی کر کے، اناج میں کمی سے، ثمرات پھلوں کی کمی سے۔ ہماری تیاری نہیں ہے، مصیبت یہ ہے ہم باتیں کر دیتے ہیں۔ کیا یہ قوم جو مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، جو 1 گھنٹہ بجلی نہ آئے تو سڑکوں پر نکل آتی ہے، اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ آپ کہیں گے اور کوئی آزمائش آئے گی تو وہ تیار ہوگی؟ قوم تیار ہوگی، تو قوم تیار ہے، وہ بھوک بھی برداشت کر رہی ہے، افلاس بھی برداشت کر رہی ہے، بے روزگاری اور مہنگائی بھی برداشت کر رہی ہے۔ ہمارا جو حکمران اشرافیہ ہے، اور یہ میں ایک موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، ایک پوری اشرافیہ ہماری جو اس ملک پہ 72 سال سے مسلط ہے، اس کا ایک طرز عمل ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ جی ہمیں ایٹمی تجربات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، ایٹمی دھماکہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ جو تھے، طاقتور لوگ جو تھے، انہوں نے، کسی نے کہا کہ جناب والا میرے تو بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، وہ تو پابندیاں لگ جائیں، میرے بچے واپس آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے تو فارن اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز ہو جائیں گے، منجمد ہو جائیں گے۔ کسی کو کچھ یاد آ گیا، اگر ہماری جائیدادیں باہر ہوں گی، ہمارے بچوں کی تعلیم باہر ہوگی، ہمیں مستقبل میں نوکری باہر ملنے کا جو چانس نظر آ رہا ہوگا، تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باقی یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف کھیل کا معاملہ ہے، یہ کھیل نہیں، یہ باقاعدہ سیاست ہے، سفارت ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب افغانستان سے واپسی ہو رہی تھی، یہ کہا گیا، یعنی جو بریفنگز ہوتی رہی اسلام آباد میں کہ یہ ملبہ ہم پہ گرے گا، لیکن یہ ملبہ پھر صرف IMF کے ذریعے نہیں گرے گا، FATF کے ذریعے نہیں گرے گا، اور بھی بڑے میدان ہیں، اور بھی بڑے میدان ہیں۔ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، اب ہم نے کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کرنی، کوئی ڈو مور کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں ہوگا تو ہم جواب دیں گے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کے لیے پھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا، کرکٹ کو ہم نے زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے؟ جی، کیا کرکٹ کے لیے جتنے ہم وسائل مہیا کرتے ہیں، جتنے ہم کوششیں کرتے ہیں، جتنا ہم قوم کے اندر ایک پیدا کیا گیا ہے، کیا جو ہاکی ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے؟ نہیں، ہاکی تو ہمارا برائے نام قومی کھیل ہے، ہمارا قومی کھیل، اور نہیں، ہمارا وہ کھیل جس میں ہم عرصہ دراز تک ورلڈ چیمپئن رہے ہیں۔ کرکٹ میں ہم نے 1 دفعہ ورلڈ کپ جیتا، ہاکی میں ہم کئی بار جیتے، ان بیچاروں کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ سکواش، جس میں جان شیر خان اور جہانگیر خان جیسے لوگ، آج کی جو نسل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی لیگ تھے۔ ایک نے 6 بار اور ایک نے غالباً 7 یا 8 بار ورلڈ کپ جیتا ہے، ان کا نام ہی کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہمارے سکواش کے جو پڑے ہوئے ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے پاس کورس جو ہیں وہ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے ہاکی اسٹیڈیم کے حالات دیکھ لیں۔ فٹ بال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے۔ جی، کیا امریکہ میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے؟ چین میں کھیلی جاتی ہے، روس میں کھیلی جاتی ہے، جرمنی میں کھیلی جاتی ہے؟ نہیں، یہ ایشو ہے کہ ہم نے اتنا بڑا زندگی موت کا مسئلہ، ٹھیک ہے غلط ہوا ہے، جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، غلط میسج گیا ہے ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے،
ہماری عزت مجروح ہوئی ہے، لیکن اس کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ نہیں بس ہو زندگی گیا موت ہے، کا مسئلہ نہیں ہے، بس لیکن ہو یہ گیا ہمارے ہے۔ لیے ایک لیسن ہے، ہاں، خبردار کر رہی ہے، خبردار ایپیسوڈ۔ کر رہے ہیں یہ کہ اس- آگے بھی تیار رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا آسٹریلیا کا بھی خدا نہ خواستہ یہی جواب ہمیں نہ آ جائے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا تیار چاہیے، اور رہنا اس ہوگا۔ کے لیے مر نہیں جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ارشاد صاحب، تابش گوہر صاحب مستعفی ہو گئے ہیں، اور پہلے جب ہم نے پروگرام کے لیے ان سے 2-4 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تو جو ان کے میسیجز تھے اس سے یہ بات لگ رہی تھی کہ جو حماد اظہر صاحب ہیں اور 1-2 اور لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کی بن نہیں رہی ہے۔ وہ گئے ہیں، الزام ان کے بھی سرہانے ہیں حسب روایت کہ اقربا پروری اور منظور نظر لوگوں کو نوازا ہے۔ ان کے جانے سے کوئی فرق پڑنا ہے یا ٹیم مزید مستحکم ہوگی اور مسائل حل کر لے گی؟ ایک تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم پرائیویٹ شعبے سے لوگ لاتے ہیں جی، وہ ڈیلیور کم کرتے ہیں اور مسائل زیادہ بڑھاتے ہیں۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اور یہ ٹیکنوکریٹ جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ ماشاء اللہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر خان صاحب نے 13 سے 18 کے درمیان اپنی کوئی اچھی ٹیم تیار کی ہوتی، مختلف شعبوں کے ایکسپرٹ کو جو پارٹی میں موجود تھے ان کی تیاری کرائی ہوتی، یا باہر سے بندے لا کے اپنے منشور کے مطابق تیار کیا ہوتا، تو یہ مصیبت نہ ہوتی کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک آدمی استعفیٰ دے دیتا ہے، اور وہ ایک دن پہلے تک بہت اچھا ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اور اسی دن وہ کرپٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اسکینڈل بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اب بھی اگلے 2 سال میں حکومت اگر سمجھ جائے تو یہ اچھا ہوگا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔